तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हिकायत पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। शुक्रिया। पिछले एपिसोड में हमने सुना मोहम्मद बिन कासिम ने ये मशवरा रद्द कर दिया और कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं, हमारी मंजिल बहुत दूर है और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसके अलावा मैं दुश्मन को ये तासुर नहीं देना चाहता कि हम उसकी ताकत से खाइफ होकर बैठ गए हैं। अब रात को भी लड़ाई जारी रहेगी। अब आगे मोहम्मद बिन कासिम, एपिसोड नंबर 65। मोहम्मद बिन कासिम ने तमाम सालारों और नायब सालारों को बुलाया, उन्हें और उनके दस्तों को 2 हिस्सों में तकसीम किया और उन्हें बताया कि एक हिस्सा दिन के वक्त अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा और दूसरा हिस्सा रात को निफ्त के तीर और मिंजीकें चलाएगा। पहले बताया जा चुका है कि ऐसे तीर मुसलमानों के यहाँ इस्तेमाल होते थे जिनके साथ आग का शोला होता था। इन तीरों के साथ रोगने निफ्त में भीगे हुए कपड़े तीरों के अगले सिरे पर लिपटे हुए होते थे। उन्हें आग लगाकर तीर चलाए जाते थे। अगले ही रोज़ से इस तरकीब से लड़ाई शुरू हो गई जो मोहम्मद बिन कासिम ने बनाई थी। दिन के वक्त दोनों तरफ से तीरों का तबादला होता था। सुरंग लगाने वाले आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। कभी दुश्मन के 1-2 दस्ते बाहर आकर कुछ देर घमसान की लड़ाई लड़ते और वापस चले जाते थे। ये तो रोज़मर्रा का मामूल बन गया था। लेकिन एक रात किले के अंदर आग बरसने लगी और उसके साथ किले के अंदर पत्थर गिरने लगे। आग वाले तीर चलाने वालों को निफ्त अंदाज कहा जाता था। रात के अंधेरे से वो ये फ़ायदा उठाते थे कि दीवार के इतना करीब चले जाते जहाँ से छोड़ा हुआ तीर दीवार के ऊपर से किले के अंदर पहुँच सकता था। पीछे किले के इर्द गिर्द मिंजीकें लगा दी गई थी जिनसे मुसलसल पत्थर फेंके जा रहे थे। पहली रात ही ये कामयाबी देखी गई कि किले के अंदर से लाल पीली रोशनी उठने लगी और उस रोशनी में धुआं नजर आने लगा। इससे पता चलता था कि मकान जल रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने नफ्त अंदाजी और संगबारी रोक दी क्योंकि तेल को किफ़ायत शुआरी से इस्तेमाल करना था और पत्थर भी कम होते जा रहे थे। सिंध के रेगिस्तान में पत्थर इतने ज़्यादा नहीं मिल सकते थे। मिंजीकों के लिए ज़रा वज़नी पत्थरों की ज़रूरत थी। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालारों से ये भी कहा था कि मैं दुश्मन को आहिस्ता आहिस्ता मारना चाहता हूँ ताकि फिर कभी उठने के काबिल न रहे। सुबह तुलू हुई तो निफ्त अंदाज़ों और मिंजीकों से संगवारी करने वालों और उन दस्तों को जो रात उनके साथ जागे थे आराम के लिए पीछे भेज दिया गया और वो दस्ते आगे आ गए जिन्होंने दिन भर मुहासिरा कायम और दुश्मन को परेशान रखना था। उन्होंने आते ही दीवारों पर तीर अंदाजी शुरू कर दी। वो तीरों की बौछारें नहीं मार रहे थे। उन्होंने अब ये अंदाज इख्तियार कर लिया था कि दीवारों पर जो सिपाही खड़े थे उन्हें निशाने में लेकर तीर चलाते थे। शाबान सक्वी ने कहा कि अब अगर हिंदू सवार या प्यादे बाहर आकर हल्ला बोलें तो उनमें से 1-2 को जिंदा पकड़ा जाए। उस रोज़ दिन के पिछले पहर किले की 2 की बजाय 3 दरवाजे खुले। एक में से प्यादा और 2 में से सवार दस्ते पहले हमलों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से बाहर आए। मुसलमानों ने उनका मुकाबला किया और 3-4 सवारों को ज़िंदा पकड़ा गया और चंद एक ज़ख्मी भी वहीं रहे और उनके दस्ते वापस चले गए। जिंदा पकड़े जाने वालों और ज़ख्मियों को शाबान सक्वी के पास ले गए। उसने हर एक को अलग करके पूछा कि गुज़िश्ता रात शहर में कितना नुकसान हुआ है और फ़ौज और लोग क्या कहते हैं। दुश्मन के इन आदमियों ने मौत के खौफ से किले के अंदर की हालत बता दी। संगबारी ने एक नुकसान तो ये किया था कि चंद एक मकानों की छतें बैठ गई थी। कुछ पत्थर
فوجی استبل پر گرے اور 7-8 گھوڑے مارے گئے، لیکن مسلمانوں کو جو فائدہ حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ اس قلعہ بند شہر کی آبادی پر خوف و ہراس طاری ہو گیا اور لوگوں نے رات گھروں سے باہر گزاری۔ لوگوں کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا۔ ایسے ہی اثرات آگ والے تیروں کے دیکھنے میں آئے۔ کچھ لوگوں کے گھروں کو آگ لگی اور تمام آبادی چیخنے چلانے لگی۔ زیادہ تر لوگ اس آگ کو پر اسرار کہتے تھے۔ بعض نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں نے کالے جادو سے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ فوجیوں پر بھی سنگ باری اور آگ کا خوف سوار ہو گیا۔ شعبان سختی نے ان سے پوچھا کہ فوج کی رسد اور سامان کہاں رکھا ہے۔ انہوں نے کچھ فوجی ٹھکانے بتائے اور ہر ایک کا محل وقوع بھی بتایا، دیوار سے ان کا فاصلہ بھی بتایا۔ شعبان سختی نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ آج رات سنگ باری اور نفط اندازی کہاں کی جائے۔ سورج غروب ہو گیا، پھر شام گہری ہو گئی اور نفط انداز اور منجھی کے آگے جانے لگی۔ انہیں ہندو قیدیوں کی نشاندہیوں کے مطابق قلعے کے باہر موزوں جگہ اور فاصلوں پر لے جایا گیا۔ سنگ باری اور آتش بازی آدھی رات گزرنے کے کچھ بعد شروع کرنی تھی۔ اس وقت لوگوں پر نیند کا گہرا اور مضبوط غلبہ ہوتا ہے۔ لوگ جاگ اٹھیں تو دماغی اور جسمانی لحاظ سے مستعد ہوتے وقت لگتا ہے اور ایسی گھبراہٹ غالب آ جاتی ہے کہ انسان کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہتے۔ جب رات آدھی گزر گئی تو تمام منجھیکوں سے ایک ہی بار پتھر اڑے۔ نفط اندازوں نے تیروں کو آگ لگا لی تھی۔ کمانوں نے چھوٹے چھوٹے شعلے اگلے جو اڑتے ہوئے دیواروں سے آگے پھر نیچے چلے گئے۔ منجھیکوں میں پھر پتھر ڈال دیے گئے۔ کچھ دیر بعد منجھیکوں نے ایک بار پھر پتھر اگلے۔ رات کے سناٹے میں قلعے کے اندر پتھر گرنے کے دھماکے سنائی دیے اور شہر کے لوگوں کا شور جو پہلے ذرا کم تھا اتنا بڑھ گیا جیسے لوگ قلعے کی دیواروں پر کھڑے چیخ چلا رہے ہوں۔ محمد بن قاسم اندازہ کر رہا تھا کہ قلعے کے اندر کیسی افراتفری اور بھگدڑ مچی ہوئی ہوگی۔ شہر سے روشنی اٹھی اور اس روشنی میں دھواں اٹھتا نظر آنے لگا۔ شعلے اتنے اوپر گئے کہ باہر سے بھی قلعہ روشن ہو گیا۔ یہ فوجی گھوڑوں کے خشک گھاس کے انبار جلے ہوں گے۔ دیواروں پر سپاہی کھڑے اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے سیاہ بت ہوں۔ جب شعلے اونچے ہو گئے تو دیوار سے سپاہی کم ہونے لگے۔ شاید فوجی سامان جل رہا تھا جسے بچانے اور آگ بجھانے کے لیے تمام سپاہیوں کو نیچے بلا لیا گیا تھا۔ ابن قاسم ایک معمر سالار نے محمد بن قاسم کے قریب آ کر کہا، آگ بجھانے کے لیے یہ لوگ سارا پانی خرچ کر دیں گے اور ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا۔ کل شام تک انہیں پیاس مجبور کر دے گی کہ قلعے کے دروازے کھول دیں۔ اس قلعے میں عقل والے سالار موجود ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، ہم نے اتنے عرصے میں 2 قلعے سر کیے ہیں لیکن یہ ایک قلعہ لینا مشکل ہو رہا ہے۔ دیکھ لو انہوں نے کس طرح مقابلہ کیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پانی کی قلت ہے، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہاں ریت کی قلت نہیں اور یہ لوگ پانی پھینکنے کی بجائے ریت پھینک کر آگ بجھا رہے ہوں گے۔ پھر بھی مجھے امید ہے کہ کل شام تک ہم قلعے میں داخل ہو جائیں گے۔ سالار نے کہا، کیا میں کل شام تک زندہ رہوں گا؟ محمد بن قاسم نے کہا، نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے، میں آج ہی رات اور ابھی قلعے میں داخل ہوں گا۔ اس نے اپنے ایک قاصد سے کہا، سرنگیں کھودنے والوں سے کہو فوراً آ جائیں۔ محمد بن قاسم نے دیکھ لیا تھا کہ شہر میں افراتفری اور بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور دیوار کے اوپر ایک بھی سپاہی نہیں رہا۔ سرنگیں کھودنے والا جیش آ گیا۔ محمد بن قاسم ان کے ساتھ خود دیوار تک گیا اور دیوار کو اچھی طرح دیکھ کر ایک جگہ ہاتھ رکھا۔ اندھیرے کی وجہ سے دیکھنا مشکل تھا۔ ہاتھ سے محسوس کیا جا سکتا تھا کہ دیوار کہاں سے توڑی جا سکتی ہے۔ انہیں اوپر سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ یہاں سے محمد بن قاسم نے کہا، اتنا شگاف کر دو کہ پیادے جھکے بغیر گزر جائیں۔ دیوار میں نقب لگنی شروع ہو گئی۔
محمد بن قاسم نے دیوار سے دور جا کر سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ انہیں منتخب جانبازوں کی ضرورت ہے جو دیوار کے شگاف سے سب سے پہلے اندر جائیں گے۔ شہر پر سنگ باری ہوتی رہی اور آگ کے تیر برستے رہے۔ شہر میں جو قیامت بپا ہو گئی تھی اس سے یہ فائدہ اٹھایا گیا کہ دیوار توڑی جانے لگی۔ دیوار توڑنے والے اس کام کے ماہر تھے، مہارت کے علاوہ جذبہ بھی تھا۔ وہ بڑی تیزی سے دیوار توڑ رہے تھے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب دیوار میں سرنگ کی طرح کا اتنا کشادہ شگاف ڈال دیا گیا تھا کہ دراز قد آدمی سیدھا چلتا اس میں سے گزر سکتا تھا۔ صرف اتنا کام رہ گیا تھا کہ دیوار کا اندر والا سرا توڑنا تھا۔ صبح کا اجالا ابھی دھندلا تھا جب محمد بن قاسم نے منتخب مجاہدین کو جو پہلے پہنچ گئے تھے اور حکم کے منتظر تھے قلعے میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے جو دو مجاہدین سرنگ میں داخل ہوئے ان میں ایک کا نام ہارون بن جعفر تھا جو بصرہ کا رہنے والا تھا، دوسرے کا نام ابو القاسم تھا جس کے متعلق یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ ان کے پیچھے جو جانباز اندر گئے ان میں چند ایک مقامی سپاہی بھی تھے جو موکو کے آدمی تھے۔ موکو کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کے آگے ہتھیار ہی نہیں ڈالے تھے بلکہ خلوص دل سے اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ موکو بھی تھا اور اس کے بہت سے آدمی بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ قلعے میں داخل ہونے کے لیے ان میں سے چند ایک آدمیوں کو منتخب کیا گیا تھا۔ شہر میں آگ نے لوگوں کو ادھر ادھر دیکھنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا۔ فوجی ابھی تک شہریوں کے ساتھ مل کر آگ بجھانے میں مشروف تھے۔ لوگ اپنا سامان گھسیٹ کر ادھر ادھر لے جا رہے تھے۔ ان پر اچانک یہ آفت ٹوٹ پڑی کہ مسلمانوں نے ان پر حملہ بول دیا۔ ان میں سے کچھ مجاہدین قریبی دروازے کی طرف دوڑے۔ وہاں دروازے کی حفاظت کے لیے دشمن کے سپاہیوں کی تعداد اتنی تھوڑی تھی جو اتنے زیادہ مجاہدین کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں تھی، کیونکہ ان کے لیے یہ بالکل ہی غیر متوقع تھا کہ مسلمان اندر آ جائیں گے۔ اس لیے مجاہدین کو دیکھتے ہی ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک دروازے کا کھل جانا ہی کافی تھا۔ صبح کا اجالا بکھرتے ہی دن کے وقت لڑنے والے دستے آ چکے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی سوار قلعے میں داخل ہو گئے۔ محمد بن قاسم بھی ان سواروں کے ساتھ قلعے میں چلا گیا۔ اس نے اپنے محافظوں اور قاصدوں سے کہا کہ وہ اعلان کرتے رہیں کہ کسی غیر فوجی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا سوائے ان کے جو ہتھیار بند ہو کر تمہارا مقابلہ کریں۔ اس اعلان میں یہ بھی شامل تھا کہ عورتوں اور بچوں کو حفاظت میں لیا جائے اور کوئی قیمتی چیز خواہ وہ باہر ہی پڑی ہوئی ہو نہ اٹھائی جائے۔ شہر میں فوجیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق دشمن کے یہ سپاہی صحیح معنوں میں لڑنے والے تھے اور وہ لڑے بھی، لیکن اس قلعہ بند شہر کے تمام دروازے کھل چکے تھے اور مسلمانوں کی پوری فوج اندر آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس قلعے کے 16,000 فوج کی کیفیت یہ تھی کہ چند سو سپاہی چلتے پھرتے نظر آتے تھے، باقی سب مارے گئے یا شدید زخمی ہو کر مر رہے تھے اور ان کی کچھ نفری قلعے سے بھاگ گئی تھی۔